बलूचिस्तान नेशनल पार्टी आज सीधा हम हाई कोर्ट से आ रहे हैं। जो हमारे पार्टी सरबराह सरदार अख्तर जान मेंगल साहब को कल जिस तरह दुबई जा रहे थे अपने चेकअप के लिए और क्वेटा एयरपोर्ट के ऊपर उसको अपलोड किया गया, और जब रीज़न पूछा गया तो उन्होंने एक लेटर हवाले किया गया कि एफआई के डायरेक्शन पे ऊपर डीजी एफआई ने और इंटीरियर मिनिस्ट्री के साथ मशवरत के बाद आपको बाहर जाने पे पाबंदी लगाई है। बाकी इन्होंने नहीं दिया, जिन्हें आज हमने उसी लेटर को आज हाईकोर्ट के अंदर चैलेंज कर दिया, पिटिशन लगा दिया, और पिटिशन के सरदार अख्तर जान मेंगल साहब खुद तशरीफ लाए थे और अभी हम वहाँ से फारिग हुए तो आपके सामने हाजिर हुए। साथियों, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी उनकी सियासत, उनकी जदोजहद, उनकी कुर्बानियाँ और उसकी सियासत के हवाले से आप जानते हैं, हमारे बयाने के हवाले से, और हमेशा हमने यही कहा है कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी को खालिसतन इसके जदोजहद के ऊपर, अपनी सरजमीन के साथ कमिटमेंट के ऊपर और इसकी क़यादत को इस कमिटमेंट पे खड़े रहने की सज़ा दी जा रही है। ये आज की बात नहीं है, अब तारीखी तौर पे इसको उठाया जाए। जब से बलूचिस्तान नेशनल पार्टी वजूद में आई है तो ये तमाम चीज़ें जो है रियासत की जानिब से मुख्तलिफ हुकूमतें लाती रही है, और उन्होंने हमेशा बलूचिस्तान नेशनल पार्टी को इंतखाबी कार्रवाई का वो बनाया। तो आज भी हम समझते हैं कि कुछ दिन कबल पार्टी के सरबराह सरदार अख्तर जान मेंगल साहब को, उनकी फैमिली को, इनके बच्चियों को, इनके बेटों को, और इसकी जो जोजा है वो आप सबको इल्म है कि गुज़िश्ता 5 साल से बिस्तर मर्ग पर है, उनको और इनके एक मरहूम भाई को ज़फ़रुल्लाह मेंगल जो का इंतकाल हो चुका है, इन सब को उन्होंने एफआई की जानिब से नोटिस जारी किए गए और इन पे इल्ज़ामात लगाए कि एक ही पॉइंट में लिखा है कि मारंग बलोच को सपोर्ट करने, उस खवातीन को सपोर्ट करने की पादाश में इनके खिलाफ इंक्वायरी इनिशिएट हुई है, और इसके ऊपर इनके तमाम अकाउंट सीज़ किए गए, इनके शनाख्त कार्ड वगैरह सीज़ किए गए, इसके फैमिली को, बच्चों को और बच्चियों को। ये इंतखाबी कार्रवाई हम समझते हैं। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी जो खालिस्तान कौमी जमहूरी पार्टी है, उसकी तारीख गवाह है कि हर वक्त इन्होंने एक पुरअमन सियासी जदोजहद की है अपने साल वसाइल के पर दस्तरस हासिल करने के लिए। आज भी हम कहते हैं कि हमारी पार्टी कभी भी इस सियासत से पीछे नहीं हटेगी, ना हमारी क़यादत इस बात से पीछे हटेगी कि हमारे कायदीन सरदार अताउल्लाह खान मेंगल और हज़ारों वो रहनुमा कारकुन जिन्होंने इस जदोजहद में अपने खून को शामिल किया, अपनी जदोजहद को शामिल किया, अपनी कुर्बानियाँ शामिल है, इससे कभी भी बलूचिस्तान नेशनल पार्टी पीछे नहीं हटेगी। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने उस वक्त भी, जब ये मौजूदा हुकूमत को लाया जा रहा था, पार्टी सरबराह ने उस वक्त जो एक अबूरी गवर्नमेंट तश्कील दी गई, उस वक्त भी अपने इतराज़ात उठाए, और मुस्लिम लीग नून के सरबराह जो उस वक्त पीडीएम के सरबराह थे, मियां नवाज शरीफ साहब को एक ख़त लिखा, और ये तमाम खदशात जो आज हमारे सामने है, पार्टी के सामने है, बलूचिस्तान की सियासत में रमा हो रहा है, पाकिस्तान की सियासत में, इन तमाम खदशात का उन्होंने इज़हार किया और यही कहा कि एक बायस्ड लोगों को जिस तरह मुसलत किया गया, इससे ज़ाहिर है कि ना यहाँ पे एक आज़ादाना और शफाफाना इंतखाबात कराए जा रहे हैं, और ना ऐसी गवर्नमेंट बनानी जा रही है जिसका दावा पीडीएम के बनने के वक्त किया गया। पीडीएम का एक चार्टर था, चार्टर के हमारी पार्टी भी ऐसा थी, और उन्होंने जो जिस जमहूरियत की बात की थी, जिस आज़ाद इंतखाबात की बात की थी, और इस मुल्क में उन तमाम नाइंसाफ़ियों के खिलाफ मुश्तरका जदोजहद की बात की, वो उस पर कायम नहीं रहे, और वो उस हुकूमत के खिलाफ। लेकिन बदकिस्मती से इस मुल्क में हमेशा ये रिवायत रही है कि बाज़ लोग, बाज़ सियासी जमातें जो इस मुल्क में वजूद रखती है, जब वो अपोजिशन में होती है, जब वो अपोजिशन का ऐसा होती है, तो वो उसको आइन, जमहूरियत, कौमी आज़ादी और ये तमाम चीज़ें याद रहती हैं। लेकिन जब ये इक़्तिदार के करीब हो जाती है और वो या उसको इक़्तिदार का में हिस्सा बनाने की वो देते हैं, तो वो ये तमाम चीज़ें भूल जाते हैं। और यही कुछ हुआ कि उन्होंने वो तमाम वादे जो सियासी जमात के साथ किए थे, हमारे जैसे सूबे बलूचिस्तान और दूसरे छोटे सूबों के सियासी और कौमी जमहूरी पार्टियों के साथ जो वादे किए गए थे, वो इन्होंने उसको इग्नोर करके एक स्टेब्लिशमेंट के साथ एक ऐसे गवर्नमेंट का हिस्सा बने जो आज हमारे और आपके सामने है। उन्होंने इस पाकिस्तान की सियासत की तारीख में जो 74 सालों से यहाँ लोगों ने बेतहाशा कुर्बानियाँ दी कि सियासी जमातों ने, सियासी लीडरों ने, नेशनल पार्टी के क़यादत से लेके
جو ایک مشترکہ حقیقی قومی جمہوری جماعت تھی پاکستان بننے کے بعد، جس میں پشتون قیادت ورکرز، جس میں بلوچ سیاسی قائدین ورکرز، اس میں سندھی اور اس ملک کے تمام جمہوری اور متحدہ قوتیں شامل تھی. انہوں نے اس کی جدوجہد کی پاداش میں اس ملک میں جب 73 کا آئین بنا، ان قربانی کے بدولت جو بھی صوبوں کو اختیارات ملے، آج اسی اختیارات کو واپس مرکز کو منتقل کیا گیا. الیکشن جو 8 فروری کو 2024 کو ہوئے، اس کے نتیجے میں قائم اس حکومتوں کے ذریعے اس ایجنڈے کو آگے بڑھایا جا رہا ہے. بدقسمتی سے ہم نے آج مسلسل جو ہم کچھ دن پہلے بھی ہم نے ادھر مائنز اینڈ منرل ایکٹس کے حوالے سے پٹیشن ہائی کورٹ کے اندر داخل کیے، دوسری سیاسی جماعتوں نے بھی داخل کیا. یعنی وہ مائنز منرل ایکٹس جو اس تمام جس کا میں نے ذکر کیا، ان سیاسی اکابرین، سیاسی ورکروں کا، سیاسی پارٹیوں کے طویل جدوجہد کے نتیجے میں جو صوبوں کو اختیارات ملے تھے، اس جعلی اسمبلی کے ذریعے اس کو واپس اختیارات مرکز کو منتقل کیے جا رہے ہیں. اور ہم سیاسی بلوچستان نیشنل پارٹی نے پہلے دن سے کہا کہ ہم اس جعلی حکومت کے جعلی اسمبلی کے کسی بھی اس کا نہ حصہ بنے گا اور نہ اس کو ماننے کے لیے تیار. اس کے خلاف ہم نے عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹایا. لیکن بدقسمتی سے اس دوران جب ہم نے ہماری پارٹی قائد نے جو خدشات ظاہر کیے تھے، جس طرح میں نے میاں نواز شریف صاحب کو خط کا میں نے ذکر کیا، اس میں یہ خدشات شامل تھے کہ ابھی یہ صرف ایک تو جعلی اسمبلیوں کے ذریعے اب دنیا کو یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ایک اسمبلی کر رہی ہے، ایک اسمبلی کے ذریعے کی جا رہی ہے، جس کا ہم نے پہلے سے یہ تمام صرف اس ملک کے عوام کو نہیں بلکہ انٹرنیشنلی بھی ہماری پارٹی کا موقف، ہماری قائد کا موقف، ہماری سیاست کا روڈ میپ وہ واضح ہے. تو ساتھیوں، آج آپ نے دیکھا کہ کچھ عرصہ قبل جو پارٹی کا لانگ مارچ ہوا اور 20 دن مسلسل جو ہے لکواس کے اس طرف جس طرح ہمارا راستہ روکے اس ریاستی مشری کے ذریعے کہ ایک پرامن سیاسی احتجاج تھا، اور احتجاج وہ جو BOIC کے لیڈرشپ ڈاکٹر مارنگ بلوچ اور کے ساتھیوں کے جو غیر آئینی اور غیر جمہوری طریقے سے ان کی گرفتاریاں تھیں، ان کے خلاف تھیں. اس وقت بھی پارٹی کا یہ موقف تھا کہ جس طرح ہمارے اس خواتین کو، اس BOIC کی قیادت کو شروع میں جو ایک واقعہ تربت میں ہوا، ایک 16-17 سالہ بچے کی جس طرح لاش پھینکی گئی، اس کے خلاف احتجاج، صرف احتجاج یہ تھا کہ یہ جو ذمہ دار لوگ ہیں، یہ بچے کو 2 دن قبل عدالت میں پیش کیا گیا، اس کی ریمانڈ لی گئی اور 2 دن کے بعد اس کی لاش پھینکی گئی. اس کے خلاف احتجاج کر رہے تھے تربت میں، اس کی کوئی شنوائی نہیں ہوئی، باوجود اس کے کہ عدالت نے 22A کے اپلیکیشن کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے اس کو ڈائریکشن دی سیشن کورٹ نے، وہاں کے سیشن کورٹ نے، کہ ذمہ دار لوگوں کے جنہوں نے 2 دن قبل اس کو عدالت میں پیش کیا گیا، اس کے خلاف FIR درج ہونی چاہیے، جس میں وہاں کے جیل سپرنٹینڈنٹ بھی شامل تھا، اس کے دوسرے جنہوں نے پیش کیا تھا پولیس کے وہ اہلکار بھی شامل تھے. اس کے باوجود وہاں پہ جس طرح اس ایشو کو ملکگیر سطح پہ وہاں کے احتجاج کرنے والوں نے اٹھایا، اور کئی دنوں کے بعد وہ کوئٹہ موو کر کے کوئٹہ آئے، یہاں پہ احتجاج کیا. لیکن کہیں بھی یہاں کے ذمہ داروں نے جو حکمران تھے، انہوں نے بجائے اس کے کہ ان کے ساتھ بات کرتے، کمیٹی بناتے یا عدالت کے اس فیصلے کو مان لیتے، تو یہ مسئلہ وہ ایشو وہاں پہ ختم ہو جاتا. تو یہی خواتین ڈاکٹر بارک کے سربراہی میں یہ اسلام آباد چلے گئے. اسلام آباد میں انہوں نے احتجاج شروع کیا، پریس کلب کے سامنے ایک پرامن احتجاج تھا، اور پھر اس کو جس طرح ٹریٹ کیا گیا اسلام آباد کے اندر، وہ اس پہ پارٹی نے اس وقت بھی کہا کہ جو کچھ کر رہے ہو آپ ایک نفرتوں کو بڑھا رہے ہیں، آپ یا اس ملک میں سیاست کے جڑوں کو اکھاڑ رہے ہو، اور آپ بلوچستان کے لوگوں کو جو میسج دے رہے ہیں، بلوچوں کو جو میسج دے رہے ہیں، یہ اس کے نتائج تباکن ہوگی. وہی ہوا جب وہ قیادت اور وہ خواتین BOIC کے ڈاکٹر مارک کے سربراہی میں واپس بلوچستان آئے. بلوچستان میں آپ نے دیکھا انہوں نے مختلف علاقوں میں یہاں کے لوگوں کو جس طرح لوگوں نے اس کا ساتھ دیا، یہ سب کے سامنے ہے کہ ایک برہمن لوگوں کو اس طرح ڈنڈے کے زور پہ آپ نہیں روک سکتے. اس کا حق یہ ہر شہری کو، اس ملک کو اگر کسی کو یہ اعتراض نہ ہو، وہ بلوچوں کو، بلوچستان کے لوگوں کو، پشتونوں کو وہ اس ملک کا شہری سمجھتے ہیں، تو یہ حق اس کو اس آئین نے دیا، جس کا حق ہے. لیکن اس احتجاج کو روکنے کے بعد جو نتائج سامنے آ گئے، آپ نے دیکھا کہ 300 کے قریب وہاں کے ورکروں کو گرفتار کیا گیا، اور BNP کے لانگ مارچ کو جو ایک جمہوری اور پرامن احتجاج تھا، اس کو لکواس پہ روک دیا گیا. ملک کے سارے سیاسی جماعتوں نے اپنے اظہار یکجہتی کیا. تو اس وقت بھی جو ایک، حالانکہ 28 تاریخ کو سردار اختر جان مینگل صاحب، بلوچستان نیشنل پارٹی کی قیادت جو اس وقت یہاں پہ موجود ہے، وہ یہ فیصلہ کر سکتی تھی
کہ اگر وہ واقعی جس طرح اس پہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ اگر وہ دہشت گردی کو یا خون خرابہ کرنا چاہتے تھے تو وہ اتنے ہزاروں لوگوں کے ساتھ کوئٹہ زبردستی بھی کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے اس پہ اکتفا کیا کہ ہم خونریز سیاست کے کبھی طرفدار نہیں رہے اور نہ کریں گے، اور انہوں نے 20 دن وہاں پہ بیٹھنے کو ترجیح دی لیکن زبردستی نہیں کی۔ اس کے بعد بھی پارٹی سینٹرل کمیٹی بیٹھی، انہوں نے ایک فیصلہ کیا اور اپنے عوام سے رابطہ کرنے کے لیے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں جلسے اناؤنس کیا اور جلسے ہوئے، جس طرح لوگوں نے اس میں شرکت کی آپ نے دیکھا۔ آج ایک بار پھر اسی ڈرامے کو دوبارہ ریپیٹ کیا جا رہا ہے، یعنی ڈاکٹر بارنگ بلوچ اور جس طرح اس کے بیبو بلوچ گلزاتی اور اس کی تمام قیادت کو جس طرح ٹریٹ کیا گیا ہماری عدالتوں 26ویں آئینی ترمیم کے بعد، وہ ایک شرم کا مقام ہے جو ہم خود اس میں پیش ہوتے تھے۔ بلوچستان ہائی کورٹ نے جس طرح اس کے ساتھ بیہیو کیا کہ ایک ڈپٹی کمشنر کے آرڈر کو ختم کرنے کے بجائے انہوں نے اس کے ساتھ اکتفا کیا، جو ایک افسوسناک عمل ہے۔ اس پہ بھی پارٹی نے 26ویں آئینی ترمیم کے دوران بلوچستان نیشنل پارٹی یہ واحد پارٹی ہے کہ اس پہ انہوں نے صرف لفاظی اس پہ اعتراض نہیں اٹھایا، لفاظی طور پہ اس کو مسترد نہیں کیا۔ جب پارٹی کے 2 سینیٹر جو ہے انہوں نے پارٹی پالیسی کے برخلاف اس کو ووٹ دیا تو پارٹی نے اس دونوں کو نکال دیا پارٹی سے، اس کی رکنیت ختم کر دی گئی۔ یعنی ایک سینٹ میں ہماری جیسے پارٹی جو تمام پارلیمانی پارٹی کو پارٹی سے نکال دیا، لیکن اس بات پہ کمپرومائز نہیں کی جو عام سیکورٹی جو ہے گورنمنٹ نے وڈرا کر دی۔ یعنی اس کی ہم مذمت کرتے ہیں کہ آپ جو پرائیویٹ سیکورٹی ہے وہ بھی آپ نے واپس لے لیا۔ بلوچستان نیشنل پارٹی تصور کرتی ہے کہ جب گورنمنٹ خود بھی سیکورٹی نہیں دے سکتے اور یہ پرائیویٹ سیکورٹی بھی آپ وڈرا کر رہے ہیں، اور ساتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو حالت اس وقت اس صوبے میں رونما ہے اور کیا جو حالت ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئٹہ کے اندر کیا سب کچھ کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سازش ہے بلوچستان نیشنل پارٹی کے قیادت کے خلاف، بلوچستان نیشنل پارٹی کے خلاف، کہ اگر خدا نہ خواستہ اس بلوچستان نیشنل پارٹی کے کسی بھی ورکر یا قائدین میں سے کسی کے ساتھ ناخوشگوار واقعہ ہوا تو اس میں ریاست کے تمام ادارے یہ گورنمنٹ اس میں شامل ہوں۔ آپ سب کا شکریہ۔ اسی کا تو میں ذکر کر رہا ہوں کہ ہمیں یہ 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے بھی یہ کبھی معاشرہ میں نہیں ہوا تھا کہ جس طرح آج 26ویں آئینی ترمیم کی بات ہو رہا ہے۔ عدالتوں کو جس طرح اس وقت میڈیا کو پیکا ایکٹ کے تحت اس طرح پابند کیا گیا، یہ مشرف کے مارشلہ میں بھی نہیں تھا، یہ انڈکلیئرڈ مارشلہ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ غیر اعلانیہ مارشلہ ہے، جو کچھ اس وقت جو پرامن سیاسی احتجاج کا بھی حق نہ ہو، جو آئین دیتا ہے، وہ پاکستان کانسٹیٹیوشن دیتا ہے، آپ لے لیتے ہیں۔ ایک آزاد میڈیا کو آئین کا اجازت دیتا ہے، یہ کہتا ہے نہیں، ہم نے پیکا ایکٹ کے تحت اس کو ختم کر دیا گیا۔ تو یہی ہمارے اب تو میں نے اس لیے جو ہماری پارٹی قائد کے اس خط کا حوالہ دیا جو جس وقت انٹریم گورنمنٹ بنائی گئی، اور سب سے پہلے یہ ہمارے سربراہ نے، پارٹی کے سربراہ نے ایک خط لکھا، وہ آج بھی آپ کے سامنے ہے، اور یہ تمام اس کا تاریخ کا حصہ ہے کہ وہ یہ تمام چیزوں کا، غیر عادی چیزوں کا ابتدا اس دن سے کی گئی اور جس کا خمیازہ ہم بھگت رہے۔ اور ہم نے یہی کہا کہ ہماری پارٹی نے صرف لفاظی حد تک ان چیزوں کی مخالفت نہیں کی۔ 26ویں آئینی ترمیم سے ہم دیکھ رہے تھے کہ جس طرح اس کو لگام دیا جا رہا ہے، یہ جو انتظامیہ کے ماتحت کیا جا رہا ہے عدلیہ کو، یہ تمام آپ کے رائٹس جو ہے وہ غصب کیے جائیں گے، اور یہ آج آپ کے سامنے ہے جو کچھ ہو رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو ہم نے یہ جو بھی حالانکہ مختلف سیاسی جماعتوں نے ان سب کو چیلنج بھی کیا اس وقت ہائی کورٹ کے اندر، یہ تو آئے گا سب جوڈس سے، ہم زیادہ اس پہ بات نہیں کریں گے کہ ہائی کورٹ اس پہ کیا آج ہیئرنگ تھی لیکن بینچ اویلیبل نہیں تھا، اس لیے یہ ایڈجرن ہو گئی۔ ہماری پارٹی نے اپنی قومی ذمہ داری پوری کر لی اس وقت بھی تمام خدشات کا اظہار کر کے، اور عملاً ہم نے اپنی پارٹی کے 2 سینیٹر جو تھے، یعنی ہمارے اس پہ سینٹ میں یہ پوری پارلیمانی پارٹی تھی لیکن اس پہ کمپرومائز پارٹی نے نہیں کیا، دونوں کو پارٹی سے نکال دیا۔ تو یہ عملی کام تو یہی ہے، ہم نے تو کر لیا ہے۔